बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 फरवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले रन डाउन। पहली खबर आपके सामने रखते हैं। सब कुछ बदल गया, इलेक्शन हो गया, आवाम ने वोट डाल दिए, 2/3 अक्सरियत मिल गई। इमरान खान को 180 के करीब सीटें मिल गईं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का धांधली का इलेक्शन नंगा हो गया। चौधरी निज़ामुद्दीन बेपर्दा हो गए मुकम्मल तौर पर। आवाम ने तमाम इद्दत में निकाह, घड़ी, तोशा खाना, 9 मई सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हमें है कि अकल ही नहीं आ रही। जी हाँ, अब फिर दोबारा वही साइंस शुरू की है। वासिक यूम की जो है वो एक स्टेटमेंट जारी की है, दफ़ा 164 का बयान तमाम टाउट्स जो हैं उनके हवाले किया गया है। आपको बताएंगे बयान क्या है और आपको ख़ुद हंसी आएगी कि इनको नहीं समझ आ रही, और आपको एक लतीफ़ा भी सुनाएंगे इससे मिलता जुलता, जिससे आपको पता चलेगा कि इनका हाल क्या हो रहा है। अच्छा जी, सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि ट्विटर खोलें, और साथ बेइज्जती भी फरमाई है इनकी कि आप कर क्या रहे हैं। वज़ीर जो है आईटी के, वो ख़ुद वीपीएन लगा के ट्वीट कर रहे हैं। शर्म है कि आती नहीं हमें। मियाँ असलम इकबाल, इमरान खान का सरप्राइज़। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे जिन लोगों को मियाँ असलम इकबाल का नहीं पता, उनको इमरान खान ने क्यों चीफ मिनिस्टर जो है वो नामज़द किया है, और मियाँ असलम इकबाल की एजुकेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कमिटमेंट क्या है, काम किस तरह से करते हैं, कहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। थोड़ा सा उनके बारे में ज़ाती मेरा तज्जिया भी, ज़ाती जो मुशाहिदा है, उनके साथ काम किया, वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री में ताख़ीर हो रही है, शदीद ताख़ीर हो रही है। काजी साहब जो रोज़ बड़े बड़े बमांग दावे करते हैं और दूसरे तमाम लोगों को लेक्चर देते हैं, ख़ुद उनको इखलाकियात भी याद नहीं आ रही हैं माजरत के साथ, और कानून भी याद नहीं आ रहा। लोगों का हक मार रहे हैं, बदयांती कर रहे हैं अपने फ़ैसले में। ये आपके सामने सारी बात रखेंगे कि ये क्या मामला है। फिर इमरान खान की बात एक दफ़ा फिर सच साबित हुई। उन्होंने कहा था कि सब एक एक हो जाएंगे, हो गए सब एक, आपके सामने है। बिजली का निज़ाम तबाह हो गया। 146 के करीब जान बचाने वाली अद्वियात जो हैं उनको दोबारा से महंगा कर दिया गया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया है कि जजेस जो हैं उन पर अगर कोई चार्ज है करप्शन का या कोई और, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उस पर जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग चलती रहेगी। है तो ये इंतकामी फ़ैसला जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के लिए, लेकिन अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि कल को इसी में काजी फ़ायज़ साहब भी इसी की जद में आपको आते हुए दिखाई देंगे मुस्तकबिल में। ख़बरों की तफसील की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी आवाज़ मजबूत हो और दूर तक जाए। पहली खबर आपके सामने रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान की आवाम के सामने क्या कुछ नहीं रखा गया। इमरान खान के बारे बताया गया, उन्होंने घड़ी बेच दी, उनको घड़ी चोर कहा गया, फिर चीनी चोरी के नारे लगाए गए तरीन साहब के ऊपर। फिर उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से इनकम्पिटेंट होने का चौधरी निज़ामुद्दीन, उस टाइम के जनरल बाजवा साहब, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया मीडिया के अंदर कि इनकम्पिटेंट है इमरान खान साहब। उसके बाद इनकम्पिटेंसी लोगों ने देख ली। जब कोविड आया तो पूरी दुनिया के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो मीडिया था, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने इमरान खान की परफॉर्मेंस को सराहा। और जो दुनिया के 3 सबसे बेहतरीन मुल्क करार पाए अपनी इकॉनमी बचाने के लिए और कोविड को हैंडल करने के लिए, उसमें एक नाम पाकिस्तान का आया। तो जब हर इन दोनों चीज़ों पे, इनकम्पिटेंट के ऊपर मुकम्मल उनको शिकस्त हुई, तो फिर दूसरा हमेशा से मामला होता है कि आप किसी भी सियासतदान को करप्ट साबित करें, उसमें भी नाकामी हुई, तोशा खाना और सब कुछ। फिर मुल्क दुश्मन साबित करना होता है, साइफर, उसमें भी नाकामी हुई। और ये मैं नाकामी कैसे कह रहा हूँ, एक तो वो केसेस उड़ गए, और दूसरा जैसे जैसे ये तमाम केसेस चलते रहे, इनमें सजाएं दी, और फिर मजहबी हमला भी कर दिया आखिर पर, कैरेक्टर असैसिनेशन भी इद्दत में निकाह, जो सबसे ख़तरनाक हथियार होता है चौधरी निज़ामुद्दीन का, और बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो बार बार इस्तेमाल करते हैं लोगों की इज्जत उछालने के लिए। वो भी कर लिया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा 2/3 मेजॉरिटी निकला। जी हाँ, पब्लिक ने इमरान खान को इन तमाम केसेस के बाद, अगर इसमें से कोई एक आध केस कम बनाते ना, यकीन कीजिए, तो ये 180 से शायद 2-4 सीटें कम होती। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर इससे आप 1-2 केसेस कम बनाते, आप ये ज़्यादतियाँ कम करते, तो उतनी सीटें कम होती जाती। लेकिन आप और सज़ा दीजिए इमरान खान को, और बदतमीज़ियाँ कीजिए। ये इस दफ़ा 180, अगली दफ़ा ये 266 पूरी होंगी। आप ये करके देख लें। तो बहरहाल आवाम ने ये तमाम चीज़ें रिजेक्ट कर दी, आपके सामने है।
اب وہ دوبارہ وہی کرتوتیں کی جا رہی ہیں، چینج نہیں کیا جا رہا۔ واسق قیوم عباسی جو ڈپٹی اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی میں، ان سے زبردستی کا 164 کا بیان لیا گیا ہے، ان سے کہلوایا گیا ہے پھر سے کہ جی 9 مئی جو ہے وہ میں نے عمران خان اور بشرا بی بی کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اس لیے کیا تھا تاکہ مجھے ٹکٹ مل سکے، مجھے اس کا بڑا افسوس ہے۔ ٹیشو پیپر بھی دے دینا تھا ان کو بیچاروں کو، رو رہے ہوں گے، بہت افسوس ہوگا، ساتھ ایک آپ خود بھی لے لیجئے۔ حد ہے یار، بے شرمی کی حد ہے۔ قوم نے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا یہ آپ کا 9 مئی کا پورا بیان۔ یہ قوم کو پتا ہے آپ نے فراڈ کیا، آپ کو اب رک جانا چاہیے اس فراڈ میں۔ آپ نے اتنی خواتین کو جیلوں کے اندر رکھا ہے، کتنی خواتین ہیں جن کی آپ نے زندگیاں، خاندان، بچے سب کچھ تباہ کر دیا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کو بددعائیں لگنی؟ اب آپ پھر وہی کرتوتیں کر رہے ہیں، پھر دفعہ 164 کا بیان۔ یہ پہلے آپ نے اعظم خان کا بیان بھی ایسے ہی جاری کیا تھا، دوسرے لوگوں کا کیا بنا ان سارے بیانوں کا؟ عوام نے آپ کے منہ پہ نہیں مل کے رکھ دیا سب کچھ، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آنی مجھے لگتا ہے۔ تو یہ جی ایک ٹاؤٹس کو دوبارہ دیا گیا ہے، واسق قیوم عباسی صاحب کا بیان 164 کا، اور وہ اس کو پھیلا رہے ہیں کہ مجھے یہ کسی طرف جاتا اور ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے دیں گے کہ عمران خان کا سرپرائز، میاں اسلم اقبال، ان کو عمران خان نے پنجاب کے لیے چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ نامزد کیا ہے، اور اس سے پہلے وہ سینئر منسٹر کے طور پر بھی عمران خان کے سینئر منسٹر کے طور پہ بھی پنجاب گورنمنٹ میں جب چودھری پرویز الہی صاحب تھے ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ اچھا، میاں اسلم اقبال، آج ان کو پشاور ہائی کورٹ نے راہداری پروٹیکٹیو بیل دی ہے۔ راہداری ضمانت کیا ہوتی ہے جن لوگوں کو نہیں پتا، اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ کو ناحق گرفتار کیا جانا ہے اور مقصد آپ کو گرفتار کیا جانا ہے، لیکن آپ تفتیش میں شامل ہونا چاہتے ہیں، گرفتاری نہیں دینا چاہتے اور اس کے بغیر عدالت جانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو ضمانت مل سکے، تو پھر آپ کسی بھی پاکستان کی عدالت سے راہداری پروٹیکٹیو بیل لے سکتے ہیں۔ مثلا سندھ ہائی کورٹ سے لے سکتے ہیں کہ آپ نے پنجاب جا کے حاضر ہونا۔ پنجاب میں تو یہ آپ کو ادھر کچہری تک جاتے ہی رستے میں گرفتار کر لیں گے، تو اس لیے انہوں نے پشاور سے اپنی پروٹیکٹیو بیل لی ہے۔ اب وہ باحفاظت قانون کے مطابق پنجاب کی جہاں پر ان کے اوپر مقدمہ ہے اس عدالت کے اندر پیش ہوں گے، وہاں اپنے آپ کو سبمٹ کریں گے اور وہاں سے اپنی پرماننٹ ضمانت جو ہے لیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے آج ایک بہت دھواں دار پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اپنے تمام گلے شکوے بتائے ہیں۔ میاں اسلم اقبال کے ساتھ اس سارے پروسیس میں بہت زیادتی کی گئی، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، ان کی بیٹی کی شادی تھی، اور میاں اسلم اقبال کو جو لوگ جانتے ہیں میں تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ بہت زیادہ عوام کے اندر رہنے والے آدمی ہیں۔ مثلا جب ہم گورنمنٹ میں تھے، جو سال میں نے ایک پنجاب میں کام کیا تھا، اس ٹائم بھی وہ وزیر تھے، اور مجھے یاد ہے کہ اپنے حلقے کے لوگوں کا اگر کسی کے دل کا عارضہ ہے، اس کی کوئی سرجری ہونی ہے، تو خود پہنچے ہوئے ہوتے تھے ہاسپٹل میں اس کے لیے نمبر لگوانے کے لیے، اس کا علاج کروانے کے لیے۔ ایک ایک بندے کے ساتھ سارا دن خود یہ شخص ٹیلی فون کے اوپر رابطے میں رہتا تھا۔ کونا مشق جسے آپ کہتے ہیں نا، دن رات کام کرنے والا، 24 گھنٹے میں میاں اسلم اقبال جو ہے وہ 18 سے 20 گھنٹے کام کرنے والا انسان ہے۔ یہ آپ کو لگ بات مذاق رہی ہوگی، بٹ دس از اے ٹروتھ کہ وہ شخص بہت ہی محنتی، بہت ہی کمیٹڈ، بڑا ہی تگڑا وفادار عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے بزنس کی ایڈمنسٹریشن کے اندر، انہوں نے بزنس اور پبلک ایڈمنسٹریشن میں انہوں نے وہاں سے ماسٹرز ڈگری کی ہوئی ہے، اور وہ بزنس کے، اکانومی کے وزیر بھی رہے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر۔ صنعت، جو وزیر صنعت ہوتے ہیں، بزنس اور صنعت، وہ بھی ان کے پاس وزارت رہی ہوئی ہے، اور اس کے بعد سینئر منسٹر رہے ہوئے ہیں۔ تو اچھا ایکسپیرینس ہے میاں اسلم اقبال کے پاس، تگڑے سیاستدان ہیں۔ میرا خیال ہے سب سے بڑی لیڈ کے ساتھ ہمیشہ پنجاب کے اندر جو چند 2-3 بڑی لیڈز ہوتی ہیں ان میں ایک میاں اسلم اقبال کی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے سے پہلے بھی یہ ممبر جو ہے وہ پروونشل اسمبلی بنتے آئے ہیں۔ سمن آباد کے علاقے سے یہ الیکشن لڑتے ہیں، جہاں سے حماد اظہر صاحب کے والد محترم نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، وہاں نیچے میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ سمن آباد سے الیکشن لڑتے ہیں۔ تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں لاہور کے، اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک تگڑا نام ہے۔ ان کے باہر آ جانے سے اب آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اب وہ اپنی جو ان کی روپوشی تھی اس سے باہر آئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پارٹی میں ایک پارٹی متحرک بھی ہوگی، حرکت میں بھی آئے گی۔ ان کے ساتھ زیادتیاں بڑی ہوئیں، ان کی بیٹی کا جہیز لوٹا گیا، پولیس نے جہیز لوٹا، ان کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ ختم کرنی پڑی، گھر توڑا، بھائیوں کو پکڑا، بہت کچھ کیا گیا، لیکن یہ ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، بھاری لیڈ کے ساتھ یہ جیتے ہیں لاہور سے۔ ان کا آنا جو ہے وہ ایک خوشگوار بات ہوگی۔
اچھا جی، سندھ ہائی کورٹ نے بیزتی فرمائی ہے موجودہ حکومت کی کہ آپ ٹویٹر اور سوشل میڈیا کیوں بند کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ نے پوری دنیا کے اندر اپنی جا گھسائی کروائی ہے جس طرح کا گندا الیکشن آپ نے کروایا ہے, اور پوری دنیا ہنس رہی ہے اس کے اوپر. اب آن ٹاپ آف دیٹ آپ یہ سوشل میڈیا بند کر رہے ہیں, تو آپ نے کرنا کیا, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ دنیا کی آواز بھی بند کرنا چاہتے ہیں. خاصی بے عزتی فرمائی ہے, لیکن ہمیں کہ اثر ہو جائے مجھے نہیں لگتا کہ کھولیں گے, کیونکہ اسی دن جو وزیر آئی ٹی ہیں ان کو اتنی شرم نہیں کہ چلو اگر آپ نے ٹویٹر بند کیا تو پھر ٹویٹ ہی نہ کرو. ایک دن راجو بن گیا جینٹل مین کرتا ہے, اگلے دن وزیر آئی ٹی کرتا ہے. بھائی اگر آپ نے ٹویٹر بند کیا ہوا ہے پاکستان میں تو شرم کریں, پھر ٹویٹ نہ کریں. وی پی این لگا کے ٹویٹ کر رہے ہیں. شرمندگی نام کی چیز کوئی نہیں ہے. بہرحال سندھ ہائی کورٹ نے فوری حکم دیا ہے کہ ٹویٹر ایکس جو ہے اس کو بھی کھولیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام دوسری جو انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ اپلیکیشنز ہیں ان کو کھولا جائے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ 146 لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں, زندگی بچانے والی جو ادویات ہیں, ان کی قیمت میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ ہم نے 4 دن کے اندر آپ کو 3 ایسی خبریں دی ہیں. پہلی خبر گیس کی تھی. اگر آپ اپنا میٹر بالکل بند رکھیں گیس کا, ہاتھ بھی نہ لگائیں, صرف دور بیٹھ کے اس کو دیکھیں, چولہے کو ہاتھ بھی نہ لگائیں, گیس 1 سیکنڈ کے لیے بھی استعمال نہ کریں, تو غریب آدمی کو پھر بھی 750 روپے, آپ کے لیے 750 کچھ نہیں ہوگا, لیکن ایک شخص جس کی پوری تنخواہ 20-25 ہزار ہے, آج کی مہنگائی کے زمانے میں اس کے لیے 700 روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہے. تو صرف اگر آپ چولہے کو ٹچ بھی نہ کریں, بند رہنے دیں, تب بھی آپ کو 750 روپے گیس کا بل انہوں نے کر دیا ہے. اس کے اوپر آنا ہے پھر جتنا آنا ہے, یہ بند رکھنے کا 750 ہے. ابھی بجلی کی کل قیمتیں آپ کو پتہ ہے, پہلے 15 روپے بڑھی, پھر اتنے بڑھی, اب 7 روپے پھر شاید بڑھا دی ہے. اور آنے والے دنوں میں الیکٹرسٹی کا جو گردشی قرضہ ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے پھر ان کے اوپر دباؤ ڈالنا کہ آپ بجلی مہنگی کریں, تو آنے والے چند دن میں آپ دیکھیں گے بجلی پھر مہنگی ہونے جا رہی ہوگی. اب 146 لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں, اب آپ زہر خرید سکتے ہیں اور زندگی کے لیے دوائی نہیں خرید سکتے. اب معذرت کے ساتھ اس کو بھی مہنگا کر دیا گیا ہے. لیکن دوسری طرف چور, جن کے بارے میں عمران خان نے بہت پہلے بتا دیا تھا, یاد کیجئے یہ آج کی بات نہیں ہے, عمران خان نے ان کے بارے میں بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. اور میں پھر یہ بھی ان کو کہہ دوں, میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سب پارٹ, ان کے جو انٹرسٹ ایک ہیں, انہوں نے ایک ہو جانا ہے. زرداری اور نواز شریف نے اکٹھے ہو جانا ہے, کیونکہ ان کے انٹرسٹ ایک ہیں. کیونکہ یہ جو میں جو یہ لے کے آ رہا ہوں نا, نہیں ہوں گے, میں جو ہم قانون لانا چاہتے ہیں نا, یہ دونوں نہیں وہ برداشت کریں گے. اچھا, یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے, یہ میں کہہ رہی ہوں, آپ کا خیال ہے اکٹھے ہوں گے؟ یہ اندر سے ہو جائیں گے, اوپر سے شاید نورا کشتی کھیلتے رہیں. اچھا ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم. یہ 90s کے اندر عمران خان کہا کرتے تھے, تب لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں آتا تھا. لوگ کہتے تھے جی انہوں نے تو زرداری صاحب کی زبان کٹوائی ہوئی ہے, نواز شریف صاحب نے, زرداری صاحب نے ان کا, یہ کیسے ایک ہی سکے کے 2 رخ ہو سکتے ہیں, یہ تو جانی دشمن ہے. یہ کچھ جانی دشمن نہیں, یہ سب یہ ایسے ہی ہے جیسے مافیا میں لوگ لڑتے ہیں اپنی چوری کرنے کے لیے, ڈاکہ مارنے کے لیے, اپنے علاقے بانٹے ہوتے ہیں. مافیا جب آپریٹ کرتی, ڈرگز بیچتی ہے یا چوریاں کرتی ہے, ڈاکے مارتی ہے, تو ان کا اپنا علاقہ ہوتا ہے. آپ نے انڈر ورلڈ کی موویز میں دیکھا ہوگا, اگر آپ ان کے علاقے میں گھس کے کوئی کام کریں گے تو آپ سے لڑیں گے. لیکن اگر اپنے علاقے میں کارروائی کریں تو پھر مافیا کے لوگ بھائی ہوتے ہیں. پولیس کے خلاف, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف, عام پبلک کے خلاف وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے مل کے کارروائی ڈالتے ہیں. یہ بالکل وہ مافیا ہے جو اکٹھے ہو کر یہ تمام کی تمام کارروائی ڈالتا ہے. اور عمران خان بہت پہلے بتا چکے, ابھی وہی بندر بانٹ جو اختیارات کی ہوئی ہے, میں کل بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے تو گورنر, چیف منسٹرز, پرائم منسٹرز, پریزیڈنٹ, یہاں تک کی بات ہوتی تھی. اب تو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر لگانے تک کی باتیں بھی جو ہیں وہ بھی طے ہیں, وہ ہوئی ہیں. تو یہ پاور شیئرنگ نہیں ہے, یہ بندر بانٹ ہے. اور آپ دیکھیں گے کیسے جوتوں میں دال بٹے گی. اور ابھی جب یہ کام شروع ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ شروع میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نظر آئے گا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ اگر یہ اس طریقے سے دھوکے سے بنوا بھی لیتے ہیں لوٹے ہوئے مینڈیٹ کے اوپر, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو بنیادی طور پر ان کو نون لیگ کو ہٹانا پڑے گا, اور پھر بلاول زرداری کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے گی. یہ میں آج ہی آپ کو بتا رہا ہوں. شروع میں شہباز شریف کو باری دیں گے اور ان کو کہیں گے اکانومی ٹھیک کریں. اب اکانومی ان چوروں نے کہاں سے ٹھیک کرنی ہے, ان کا کام تو لوٹنا اور خراب کرنا ہے.
اکانومی خراب ہوگی, بجلی اور بڑھے گی, گیس اور بڑھے گی, ڈالر اور اوپر جائے گا, روپیہ نیچے آئے گا, ملک کے اندر بے روزگاری پھیلے گی. یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, یہ وہ سب کچھ ہے جو ہونے جا رہا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر آئے گا, وہ شہباز شریف کو ہٹا کے پھر بلاول زرداری کو پرائم منسٹر لائیں گے. یہ میں آج ہی آپ کو بتا رہا ہوں. پھر وہ بھی یہی کریں گے, وہ کو مختلف نہیں کریں گے. پھر یہ کہیں گے اوہو ہم سے غلطی ہو گئی, اب ہم دوبارہ الیکشن کرواتے ہیں. 76 سال سے غلطی ہوتی رہی, سزا بھی نہیں لینی, اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح ثابت کرنا ہے, اور پولیٹیشنز کو انکمپٹنٹ, کرپٹ اور نیشنل سیکیورٹی پر کمپرومائزڈ اور لا دین مین ان کے دینی سائڈ کے اوپر بھی حملہ کرنا ہے. یہ تمام کام ہمارے چودھری نظام الدین نے کرنے, لیکن خود کو اپنی منجی تھلے ڈانگ نہیں پھیرنی, خود کو ٹھیک نہیں کرنا. تو بجلی کے نظام کی تباہی, گردشی قرضے کا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں, ہم نے آپ کو خبر بتانی تھی. اور اگلی خبر جو ہے وہ جج جو ہے وہ اب اگر مستعفی بھی ہو جائیں, یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ کوئی بھی جج اگر مستعفی بھی ہو جائے, مین استعفیٰ بھی دے دے, تو جو جوڈیشل کونسل میں اس کے خلاف کرپشن کی یا کوئی بھی ناجائز اختیارات کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنے کی یا پیسہ بنانے کی یا کرپشن کی کوئی کارروائی ہوگی تو اس کے اوپر کارروائی چلتی رہے گی, جاری رہے گی, وہ رکے گی نہیں. یہ فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے. اب یہ فیصلہ تو ٹیلرڈ ہے, یہ فیصلہ تو کسٹمائز ہے. مظاہر علی اکبر نقوی, آپ کو یاد ہے ان کے خلاف جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس کیا ہوا ہے جس پر کارروائی ہو رہی ہے. انہوں نے استعفیٰ دے دیا, غلط کیا تھا, ان کو نہیں دینا چاہیے تھا استعفیٰ. اور اس کے پیچھے پھر اعجاز الاحسن صاحب نے استعفیٰ دیا, وہ بھی غلط کیا تھا. آج نہیں تو کل پچھتائیں گے وہ کہ انہوں نے یہ کام غلط کیا تھا. جو بہت سارے لوگ عمران خان کو بھی یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ جو ہیں جی ملک سے باہر چلے جائیں, اپنی زندگی بچا لیں, وہ بھی ایگزیکٹلی مظاہر علی اکبر نقوی اور اعجاز الاحسن صاحب نے بھی اسی طرح کا فیصلہ کیا تھا جو مشورہ دیا جا رہا تھا. اگر وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے تو ان کے خلاف کارروائی نہ ہوتی. آپ دیکھیں گے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف ابھی بھی کارروائی ہوگی. تو یہ ٹیلر میڈ جو ہے یہ ڈیسیجن کیا گیا ہے, کسٹمائز ڈیسیجن کیا گیا ہے کہ کارروائی نہیں رکے گی, کارروائی پھر بھی جاری ہوگی بھلے استعفیٰ دے دیں. لیکن ہم اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ہے یہ انتقامی فیصلہ, لیکن میں پھر بھی اس فیصلے کو ویلکم کرتا ہوں. وہ کیوں کرتا ہوں؟ وہ اس لیے کرتا ہوں کہ اسی فیصلے میں اللہ کے کرم سے کل کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پھنسنا ہے. چلتے چلتے آپ کو جانے سے پہلے دو خبریں میں نے دینی ہیں. ایک تو 4 جو بچ گئے, جی ہاں 4 جو بچ گئے, وہ ان کا آج آپ کے سامنے ویلاگ ہوگا. آپ کہیں گے یہ جو 4 جو بچ گئے وہ کون ہیں؟ جی ہاں, یہ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر معید پیرزادہ جن پہ غداری اور بغاوت کے مقدمات ہیں, وجاہت حسین صاحب, وجاہت خان صاحب, وجاہت سعید خان صاحب, حسین کہہ دیا معذرت, وجاہت سعید خان, ان کے اوپر بھی غداری اور بغاوت کے پاکستان سے مقدمات ہیں. پھر صابر شاکر صاحب, ان کے اوپر بھی غداری, بغاوت, کلاشن کوفز ان کے پاس سے نکلا, اس کے مقدمات ہیں. اور پھر شہباز گل کو بھی آپ جانتے ہوں گے, اس کے اوپر بھی غداری, بغاوت اور کوئی درجنوں مقدمات ہیں. ان 4 کا ویلاگ آج آپ کے سامنے اکٹھے پیش ہوگا. یہ آج سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور آج آپ اسے معید پیرزادہ صاحب کے یوٹیوب چینل پر دیکھیں گے. 4 کی ڈسکشن ہے, کوئی 40-50 منٹس لمبی یا شاید اس سے بھی تھوڑی زیادہ, بہت ہی سیر حاصل ڈسکشن ہے پوری. اس کے اوپر موجودہ جو پاکستان کا پولیٹیکل ٹرمائل ہے اس کے اوپر ہے. میں لنک اس ویلاگ کا جو ہے وہ اپنی اس ویلاگ کے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو چھوڑ دوں گا تاکہ آپ اس پر جا سکیں. آپ سے چند گھنٹے کے بعد وہ ویلاگ جو ہے وہ جاری ہوگا معید پیرزادہ صاحب کے یوٹیوب چینل سے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 4 جو ہیں, یہ 4 جو بچ گئے, اردو میں انہیں کہوں گا اور انگلش میں کہوں گا 4 اسکیپرز, 4 جو بچ کے نکلنے میں کامیاب ہو گئے, ان کا ہماری ایک اکٹھی بیٹھک ہوا کرے گی. 2 دفعہ ہفتے میں ہم کوشش کریں گے اکٹھا بیٹھنے کی. آج اس کی پہلی سٹنگ تھی, امید ہے آپ انجوائے کریں گے. اور یہ اس کے اندر ہم نے موجودہ پولیٹیکل ٹرمائل اور اس کے اوپر ہر ایک نے اپنا کھل کے اپینین دیا ہے, اور اس کا میں لنک آپ کو دے رہا ہوں. لیکن جاتے جاتے میں آپ کو جو آخری خبر دینا چاہتا تھا وہ یہ دینا چاہتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو آج کل ہر چیز میں الٹی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, ان کے بارے میں ایک تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ قاضی صاحب سو موٹو ایکشن جو ہے وہ شادی ہال بند کروانے کے لیے اور سموسے کے ریٹ طے کرنے کے لیے نہیں ہوتا. الیکشن چوری ہوا ہے, پوری قوم چیخ رہی ہے کہ الیکشن چوری ہوا ہے, اور آپ سو موٹو جو ہے وہ لے کے راضی نہیں ہیں. اور اسی طرح اسد طور صاحب نے بھی کھری سنائی ہیں قاضی صاحب کو. امید ہے کہ ان دونوں کی بات کا شاید کچھ اثر ہو جائے قاضی صاحب پر اور وہ کچھ ایکشن لیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.